बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तामीर पाकिस्तान के एक नए एपिसोड में मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो टॉपिक तो नहीं है, एक मुसलमानों के जज्बात हैं जो कि वो ज़ाहिर करना चाहते हैं और दुनिया को ये पता भी होना चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये मैं बात कर रहा हूँ उस पॉइंट की तरफ जो कि 27 मई को इंडिया के अंदर 2 बीजेपी के अरकान ने इसके हवाले से बोले हैं। वो अल्फाज क्या हैं? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है जो कि मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये 2 अफराद हैं, बेशक बीजेपी ने इन पर कुछ सैंक्शंस लगाई हैं और कहा जा रहा है कि एक को तो निकाल दिया है, लेकिन ये सारा कुछ अब जाके हो रहा है। लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त इस पर रिएक्शन क्यों नहीं आया? इस्लामिक कंट्रीज़ ने जब इनकी चीज़ों को बैन किया तो इन्होंने समझा कि शायद हमारी इकॉनमी जो है अब वो डामाडोल है, उन्होंने 2 बंदों को साइड पे किया है। लेकिन हकीकत क्या है? क्यों हम इतने ज़्यादा इस मामले में जज्बाती हो जाते हैं या हकीकी तौर पर हमारा ईमान इससे मुकम्मल होता है? इस पर आज हम बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब, जो अदीब, दानिश्वर और फ़िक्र इकबाल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इसके अलावा इनको अदबी हलकों में एक ख़ास मुकाम हासिल है। नाज़रीन, आइए इनसे बात करते हैं कि ये टॉपिक पैदा क्यों हुआ और दुनिया क्यों नहीं समझ पा रही कि ये मुसलमानों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने पॉइंट तो सुन लिया कि नामूसे रसालत के बारे में मुसलमान का अक़ीदा जो है वो कितना अहम है। थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दें कि नामूसे रसालत बेसिकली है क्या, ताकि आम जो नाजरीन हैं उनको पता चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शरीफ में अल्लाह ये फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। जी। और इसी तरह अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब इसमें एक खिताब मुसलमानों के लिए है जो सूरह हुजरात पहली आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। क्या ईमान वालों, नबी की आवाज़ के आगे अपनी आवाज़ लेकर ना जाओ, मतलब ऊंची ना करो। ऊंची ना करो। अब इस ऊंची करने के मुख्तलिफ जो हैं मतालिब लिए जाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कहती उसके आगे कोई बात नहीं होगी, वो हरफ़े आखिर, वो हरफ़े आखिर है। ठीक है। और इसी आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तुम इसमें कोई गलती कर जोगे तो ये होगा कि तुम्हारे सारे अमाल जो हैं वो गर्क हो जाएंगे और तुम्हें ख़बर तक ना होगी। माशाअल्लाह। देखिए, इससे बड़ी सज़ा कोई हो नहीं सकती कि अगर आपको पता भी ना चले और आपने जितने अच्छे अमाल किए हैं उनका सिला निकल जाए। तो इससे हम समझ लें कि ये जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है ये मुसलमानों के लिए कितना अहमियत रखता है। मतलब दीन मुकम्मल तभी होता है। हज़ूर की ज़ात जो है वो हमारे लिए, उसके बगैर दीन और ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। बेशक। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि मशहूर एक रवायत भी है कि आपने ये कहा कि किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक वो मुझे अपने आप से, अपनी जान से, अपने घर वालों से, अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा अजीज़ न करे। बेशक। और मैं इसमें ख़ास तौर पे कहूँगा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा कराम खिताब करते थे, बात करते थे, तो वो अक्सर व बेशतर जिन अल्फाज से शुरू करते थे वो होता था कि हज़ूर आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। बेशक। अब आप देखें कि जो हमारी इंतहा है, माँ बाप का रिश्ता वो है जिसको हर शख्स जो है उसके लिए मोहब्बत और अदब का आखिरी मुकाम है। लेकिन जब हजूर से बात की जाती है तो बात का आगाज़ यहाँ से हो रहा है। वाह, तो इससे हमें समझ जाना चाहिए। अच्छा, ये अब थोड़ा तौर पे मैं फ़िक्री तौर पे उन अपने जो साहबान नॉन मुस्लिम हैं उनको समझाना चाहिए कि हमारा क्या ताल्लुक़ है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इसको मैं अगर 3 में से दर्जों में इसको हम जिक्र करते हैं। एक है अक़ली। देखिए, हम ये समझते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जो रहनुमाई इंसानियत की है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान ने जो भी सीखा है खैर का, खैर में जो भी पाया है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से पाया है। बेशक। इंसानी मुआशरा जो था वो हजूर से पहले इस काबिल ही नहीं था कि उसको पता चलता फ़लाही रियासत क्या होती है,
آدمیت کی بھلائی کیا ہے، ایک دوسرے کے کام کس طرح آنا ہے، ہمسایوں کے حقوق کیا ہے، ضابطہ حیات ہے، ماں باپ، بچوں، فرد، معاشرہ، عورت، مرد، ان سب کے کیا حقوق و فرائض ہیں۔ بے شک۔ اب یہ جو ایک بہت مشکل ایک معاملہ رہا ہے ہمیشہ سے انسانی تاریخ میں، اس کا ہر ایک عقدے کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا، اور وہ قرآن شریف کے ذریعے آپ کا ذات اس کا بہترین نمونہ۔ تو ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقلی طور پہ وہ ہمارے ایسے رہنما ہیں جنہوں نے صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ بے شک۔ اچھا، اب دوسری بات ہے کہ مذہبی طور پہ دیکھیں، عقیدہ جو ہوتا ہے نا وہ باقی چیزوں پہ اوپر آ جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی فرقے سے یا مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنے عقیدے کے جو بھی ان کے بانی ہوں یا پیشوا ہوں ان سے ایک بڑی گہری عقیدت رکھتا ہے، اور یہ عقیدت جو ہے لاجیکل اس کو پیمانوں پہ نہیں ناپا جاتا۔ ہمارے مذہبی رہنما، ہمارا مذہبی جو آپ کہنے سارا تعلق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے اللہ پاک نے کلام کیا، یہ ہمارا یقین ہے۔ واہ۔ یعنی جو حضور بولتے تھے وہ میسج ادھر سے آتا تھا۔ اور قرآن کیا ہے؟ زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغام خدا۔ تو ہمارا مذہب میں ان کی جو حیثیت ہے وہ پیغمبر کی ہے جس نے زمین اور آسمان ہمارے درمیان ہدایت کا چشمہ پیدا کیا، اور پھر وہ مرشد ہیں ہمارے۔ مرشد ایک خاص لفظ ہے جس سے ایک خاص تعلق جڑ جاتا ہے۔ جب وہ پوری طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں وہ راشد ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، تو اس کے آگے پھر آپ کو سمجھنے، جیسے کوئی پروفیسر ہے جب اسٹوڈنٹ اسے سوال کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے یہ جو جواب دے گا ٹھیک ہے۔ تو دوسرا تعلق یہ ہے، اور جو تیسرا تعلق ہے نا جذباتی، جو عشق کا تعلق ہے، وہ دنیا نہیں سمجھ پاتی۔ دراصل ان دونوں چیزوں کو تو دنیا کسی نہ کسی لیول پہ سمجھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو عشق ہے نا وہ عشق رسول، یہ مسلمانوں میں ایک خاص کیفیت ہے، اور اس کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے دوسروں کے لیے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جان اور ہماری زندگی اور ہمارے اعمال جو سب کچھ ہیں ان کا منبع جو کہتے ہیں نا ماوا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسے پوائنٹ سامنے نہیں آ رہے جو ان لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائیں؟ اصل میں یہ یوں ہوا ہے کہ وہ لوگ جب آپ اپنے ہاں ایک چیز پیش کرتے ہیں نا اس کا کوئی نہ کوئی ایسا جواز بنا لیتے ہیں۔ اچھا۔ اور وہ جواز بنا کے مثال کے طور پہ مغرب اکثر آزادی اظہار کو اس کا جواب بنا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا رہے کہ ہم نے ایکشن کا ری ایکشن دیا، کاز کو نہیں دیکھا۔ اور میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہمارا ہوا کہ یہ جو خان صاحب نے کیا کہ بھی اس کے پیچھے کاز یہ ہے کہ آپ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آزادی حق ہے، تو انہوں نے اس کے بدلے میں ایک خاص پوائنٹ اٹھایا، وہ ہے ہیٹر سپیچ۔ اچھا، مغرب میں ہیٹر سپیچ سختی سے منع ہے۔ اچھا۔ اب جب یہ ٹرم یوز کی عمران خان صاحب نے تو وہ فوراً ان کو سمجھ آ گئی کہ یار ہم تو ہیٹر سپیچ کر رہے ہیں، اور ان میں بہت سارے ملکوں میں اور بہت ساری جو ان کی تنظیمیں تھیں انہوں نے اس کو روک دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس سے پہلے یہ جو اصلاح وہ سمجھتے تھے ہم نے اسے استعمال نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طرح سے وہ چیزوں کو ان کے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی قسم کا کرٹیسزم نہیں برداشت کرتے، جن کے اوپر جب بات کی جائے تو جنونی، جذباتی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ میں یہ تھوڑا سا ہم اس نے ایکسپلین اس بات کو کر دیں کہ کرٹیسزم کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکیڈیمک کرٹیسزم۔ صحیح۔ دیکھیں، صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، سہیل آیا ہے اور وہ کہتا ہے جب اوپر پڑھتا ہے تو لکھا ہے بسم اللہ، وہ کہتے ہیں بسم اللہ کیا ہے؟ ہم تو نہیں جانتے اللہ کو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم تو رحمان سے واقف ہی نہیں ہیں، تو آپ یہاں جو ہے نا وہ یہ الرحمن ہم نہیں مانتے۔ دوسرا یہ ہے آخر پہ لکھا ہے یا رسول اللہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو یا رسول اللہ مانیں تو آپ کا اور ہمارا جھگڑا گیا ہے بات میں۔ اب یہ ایکیڈیمک ڈسکشن تھے۔ ٹھیک ہے۔ ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ حضور کو پیغمبر اگر نہیں مانتے تو آپ نے کوئی شان میں گستاخی کی ہے، نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اکیڈیمک حد تک جو بات کریں لیکن اس میں آپ ذاتیات پہ نہ آئیں، اپنے زبان کے جو آپ نے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ ٹھیک کریں۔ بدقسمتی سے یہ جو زیادہ تر معاملات ہوتے ہیں یہ ان میں بھی ایک خاص قسم کا طبقہ ہے جو کہ انہیں ہمیں جاہل کہنا چاہیے، جو اس بات کو نہیں سمجھتا، جس فینیٹک بھی کہتے ہیں۔ ہاں بالکل ہے، اور اس میں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا کہ مسلمان
آپ نے پوچھا کہ مسلمان کیوں اس پہ اتنا ہے. اب میں 2-3 لفظوں میں یہ بات سمجھا دوں. دیکھیں کسی بھی ملک کا ایک آئین ہوتا ہے اور ایک ملک ہوتا ہے. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ اس کے آئین کے خلاف بات کریں گے تو آپ غدار ہوں گے. یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، آپ کہیں چلے جائیں آپ اس ملک کے آئین کے خلاف نہیں جا سکتے، اور آپ اس ملک میں بیٹھ کے اس ملک کے خلاف سازش نہیں کر سکتے. صحیح، ٹھیک ہے، 2 باتیں آ گئی نا سمجھ میں. اب ہمارا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اور یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک وطن ہے اور ایک وطن کا آئین ہے. اچھا یہ ذرا باقی قومیں یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ جو ہے نا، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. آپ ہمیں نا یہ پاکستانی، ٹرکی، یہ بنگلہ دیشیوں کی حدوں میں نہ ناپیں. ہم لوگ مسلمان جو ہے نا، ہمارا دیس اسلام ہے اور ہم مصطفی ہیں قوم کے لحاظ سے. لہٰذا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کہ قرآن شریف کا تفسیر ہے، تو قرآن جسے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ این کتاب نیست چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے خالی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات جو ہے نا ہمارے لیے زندہ نمونہ موجود ہے. تو یہ ہمارا آئین ہے، اس کی طرف انگلی مت اٹھائیں. یہ ہمارا دیس ہے جس کے اندر ہم افشعوری طور پہ رہتے ہیں. ہماری حد ترکی نہیں ہے، ہماری حد ایران نہیں ہے، شام نہیں ہے. اور یہی اس بات کا آج ثبوت ہے. یاد ہے ہم نے ایک پروگرام میں قوم جب ہم ڈیفینیشن کر رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو کیوں آخر ایران کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، کیوں ترکی ختم ہو جاتا ہے، کیوں UAE، سب مسلمان جو ہیں اب انہیں نہیں پتہ وہ کہاں رہ رہے ہیں. یہ ہے وہ قومیت، یہ ہے وہ ملت جس کی بات کی جاتی تھی. اب نہیں پتہ کسی کو، صرف یہ ہے کہ حضور کی ذات پہ ہے. تو میں یہ اپنے ہمارے وہ دوست یا وہ صاحبان جو مسلمان نہیں ہیں، یہ میں عقلی طور پہ ان کو سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح ہندوستان والے کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک آئین ہے اور ہندوستان میں آپ بھارت کو برا نہ کہیں، وی رسپیکٹ دیئر اوپینین. امریکنز بھی یہ کہتے ہیں، ہر ملک کہتا ہے. اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری قوم کی جو بنیاد ہے نا وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ جو قوم رسول ہاشمی کی قوم ہے نا، اس کا دیس اسلام ہے اور آئین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ارشادات. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، OIC 57 کنٹریز، اسلامک کنٹریز، ان کا یہاں کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ OIC نے اس دفعہ کچھ آگے سے تھوڑی سی ہمیں لگا ہے کہ جیسے کوئی تھوڑی سی اس مردہ جسم میں جان پیدا ہوئی ہے. وہ جو اقبال کہتا تھا نا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے خاک پے کرے خاکی میں جان پیدا کرے. پہلے تو جان ہی نہیں تھی. اب کچھ پچھلے دنوں کچھ عرصے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو یوتھ ہے مسلمانوں کی، انہیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ آخر ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہمارے سے سارے فائدے لیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کا کسی کو کوئی لحاظ نہیں. خاص طور پہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی اسلاموفوبیا پہ تقریر تھی، اس نے ایک بڑا اہم رول کیا. میں اردگان صاحب کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک مرد حق کی طرح جب بھی کبھی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، اور وہ بھی جب ہوا تھا مسئلہ یاد ہے آپ کو فرانس کا، تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں. اب اگر آپ کے پاس 1 یا 2 آوازیں بھی ایسی ہوں گی نا تو وہ آوازیں پھر اپنا امپیکٹ پیدا کرتی ہیں. آپ اور میں تو اس آگ میں سلگ ہی رہے ہیں. ہمیں تو ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں کہے اور ہم اس کے پاس جائیں، اور ان آوازوں نے یہ اثر پیدا کیا. ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ OIC سے پہلے کوئی بہت زیادہ افیکٹو رول نہیں پہ، لیکن یہ بہت پازیٹیو ہے. یہ بہت پازیٹیو ہے کہ اس طرح دیکھیں اور اس کے اثرات دیکھیں کہ فوری طور پہ نپم شرما کو اس کے جو سپوکس مین کے عہدے سے ہٹایا گیا اور اس نے معافی مانگی. اپنی غلطی اس نے کہا مجھ سے اگر ہو گئی ہے تو. اب یہ اتنی جلدی کیا ممکن تھا اگر یہ لوگ پریشر نہ ڈالتے؟ صحیح، اکانومی ان کی اکانومی ڈوب رہی ہے. کئی مسلم کنٹریز کے اندر تو ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا گیا ہے. اور نیکسٹ جو سٹیپ ہونا چاہیے وہ ان کی اپنے ملک کے اندر جو وہ ایک لیول ہم پرووائڈ کرتے ہیں، وہ جو رسپیکٹ ان کو دیتے ہیں، وہ اگر ختم ہوگا تو لازمی بات ہے یہ لوگ خود بخود پیچھے ہوں گے. اچھا اس میں ہم بات کر رہے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو عشق رسول کی بڑا اہم مسئلہ ہے. دیکھیں اسلام میں نا جو یہ عشق رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. دیکھیں عشق جو ہوتا ہے نا وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے معشوق کیسا ہے. ٹھیک ہے، معشوق خوبصورت ہے تو عشق بھی اچھا لگتا ہے، اس کی یاد بھی اچھی لگتی ہے، اس کو دیکھنا اچھا لگتا ہے.
اگر معشوق کی کوالٹیز میں جتنی جاودانیت ہوگی، اگر صرف چہرہ ہی اس کا پیارا ہے تو 10-15 سال بعد چہرہ تو بدل جائے گا، ٹھیک ہے. اگر اس کی عادات اچھی لگتی ہیں وہ ذرا زیادہ دیر تک چلیں گی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں عشق رسول میں جو بندہ جاتا ہے نا، دراصل وہ سارے جو ہے نا صفات اور ساری جو خوبیوں کی انتہا سے محبت کرتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، یہ بات غور سے سمجھ لیے کہ مسلمانوں کے لیے وہ آئینہ صفات خدا ہے، کہ خدا کی صفات کا جو اکملیت اور جامعیت جس شخص میں تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس کا مطلب ہے حضور کے اندر وہ صفات موجود ہیں جو خدائی صفات ہیں جو اللہ پاک نے رکھی ہیں، اور ان کو کوئی زوال نہیں ہے. حضور کے کردار کو تا قیامت زوال نہیں، حضور کے ارشادات کو تا قیامت زوال نہیں، حضور کے کمالات کو تا قیامت زوال نہیں. اب آپ نے عشق سے کیا جس کو زوال نہیں، تو آپ کا عشق بھی لازوال ہو گیا. اب یہ عشق وہ نہیں ہے جو محبوب کے بوڑھے ہونے سے کمزور ہو جائے گا، یہ عشق قیامت تک چلنا ہے. اور یہ عشق مسلمانوں میں کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ سب سے پہلے جاودانیت عطا کر دیتا ہے. آپ پیدا ہونے سے لے کے مرنے میں آخری سانس تک آپ کے لیے یہ عشق اسی طرح تر و تازہ پرشباب اور جوان ہے جیسا پہلے دن تھا. دوسری چیز، عشق غیرت پیدا کرتا ہے، اور یہ خاص طور پہ دیکھیں ہر کوئی کوشش کرتا ہے محبوب سے تنہائی میں ملے، صحیح، لیکن خدا اور رسول کا عشق ایسا ہے جس میں دل کرتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو کے ملیں. یہ ڈفرینس ہے نا جو عام عشق کو خدا اور رسول کے عشق سے علیحدہ کرتا ہے. یہ امت سازی ہے، یہ ہے قوم کی تشکیل سازی. جب اس لیول پہ آ جاتے ہیں پھر اس کے اندر غیرت آ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک مسلمانوں کے لیے غیرت کا مسئلہ ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں جو نہیں سمجھ سکتے. سواد خلق پہ چھائی ہے شب سیاہی کی، فضا میں گرد سی پھیلی ہے ایک تباہی کی. جہاں میں خیر کا ہر دیپ ہو گیا مدھم، زمن کے سینے میں دھڑکن ہے آرزو کی کم. ستم زدوں پہ نہیں اشک بار چشم فلک، بس ایک خامشی روتی ہے آسمان تلک. سمند وقت پہ طاقت کی ہی سواری ہے، قبائے دہر پہ دولت کی زرنگاری ہے. بہت دگرگوں یہ بستی ہے خدائے ازل، اجاڑتا ہے چمن زندگی کا پائے اجل. دیار زر پہ ہو آفت تو پھر قرار نہیں، وگرنہ دنیا میں غم کا کوئی شمار نہیں. ہوس کے ہاتھ سے دامن حیا کا چاک ہوا، فسانہ عفت انسان کا شرمناک ہوا. کہیں خباثت شر سے زمین یہ پاک نہیں، بنا تھا جس سے بشر کیا یہی وہ خاک نہیں. ماشاءاللہ. اور خلا میں دفتر ہستی بکھر گیا ہے کیا، ضمیر حضرت آدم ہی مر گیا ہے کیا. اور اب اس کا جو وہ ایک جواب ہے وہ یہ ہے کہ فراز عرش معلیٰ سے یہ ندا آئی، سریر خامہ تقدیر تھی نوا آئی. ستم ہے دست خباثت میں تیغ استحصال، عروج پانے کو لیکن ہے آدمی کا زوال. اگرچہ عالم غم دشت بے بسی کا ہے، رہے زمن پہ مگر موڑ آگہی کا ہے. اور سکوت بحر تمنا میں اضطراب سا ہے، ادائے گردش دوراں میں انقلاب سا ہے. فسون تیرگی شب اگرچہ ہے سنگین، سحر کے نور سے بام فلک کی ہے تزئین. فضائے تیرہ کے کوہرے میں روشنی سی ہے، ستم کی قوت بیداد میں کمی سی ہے. پریدہ دہر میں سرخی رگے گلاب کی ہے، اور درِ زماں پہ یہ دستک سی درِ زماں پہ یہ دستک سی انقلاب کی ہے. تو بہت خوب ڈاکٹر صاحب. اب وقفے کا ایک ٹائم ہو گیا، تو اس کے بعد ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے یہاں سے. جی ناظرین، ملتے ہیں اس بریک کے بعد.